औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सूरह फुरक़ान के आखिरी रुकू में इबादुर रहमान की आखिरी सिफत से आज हम अपना मुताला शुरू कर रहे हैं। इबादुर रहमान की सिफात जहाँ शुरू हुई थी तो वहाँ पे भी उनकी एक दुआ का तस्करा था इब्तिदा में। वहाँ जहन्नम से बचने की दुआ थी। वो दुआ भी हमारी सबसे बड़ी तमन्ना है कि जहन्नम से हम दूर रहें, उससे अल्लाह ताला हमें बचा दे और होनी ही चाहिए। अब यहाँ वो दुआ है जो हम सब के भी दिल की आवाज है, मुख्तसर और जामे अल्फाज में अल्लाह ताला ने हमें सिखा दी। आयत 74 देखिए, आयत नंबर 74। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लदीना, और वो लोग जो, वल्लदीना से किसकी बात चल रही है? इबादुर रहमान की जो सिफात शुरू हुई थी, वो लोग जो अल्लाह के नेक रहमान के बंदे हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने रहमान के बंदों का लक़ब दिया। उनकी क्या बात होती है, क्या दुआएं होती हैं, वो क्या कहते हैं? यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बना, ऐ हमारे रब, हब लना, अता फरमा हमारे लिए, मिन अज़वाजिना, हमारे अज़वाज से, व दुर्रियातिना, और हमारी औलाद से, कुर्रता आयुन, ठंडक आँख की, वजअलना लिलमुत्तकीना, और बना हमें परहेजगारों के लिए, मुत्तकीन के लिए इमामा, रहनुमा। इबादुर रहमान की ये सिफत जो आ रही है कि किस तरह वो अपने अज़वाज और अपनी ज़ुर्रियात के लिए दुआ करते हैं, दुआएं करने वाले होते हैं। उससे पहली बात तो ये समझ में आती कि वो घर बार वाले, बीवी बच्चों वाले, अपने घर वालों के साथ मोहब्बत से रहने वाले होते हैं। अपने घर वालों को छोड़ छाड़ कर अल्लाह अल्लाह करने के लिए निकल नहीं जाते, उनसे बेजार नहीं होते। अपने घर वालों को दीन के रास्ते में मुसीबत समझने वाले नहीं होते, ना दूसरी इंतहा को पहुंचे हुए होते। एक इंतहा ये भी है ना, एक तरफ मजहबी बन जाए, राहिब बन जाए, सब दुनिया को छोड़ दे, बाल बच्चों की परवाह ना हो। दूसरी इंतहा क्या होती है कि अपनी दुनिया, अपने घर में मशगूल होकर अपनी और उनकी आफियत को ही भूल जाए, दीन को भूल जाए, अपने और उनके दीन से गाफिल हो जाए। वो उस इंतहा को भी नहीं पहुंचे होते। वो भी एक बुरी चीज है ना कि इंसान उसी में गफलत से रह जाए, उसी में गाफिल हो जाए। सूरह इंशिकाक में उन लोगों की सिफत आती है कि जिनका नाम अमाल उनके पीठ के पीछे से दिया जाएगा। वहां कहा गया वह अम्मा मन ऊतिया किताबहु वरा ज़हरिही, पीछे से दिया जाए, यानी हाथ से जैसे लेना नहीं चाह रहे हो, सामने से नहीं दिया जा रहा, पीछे से छुपा कर दिया जा रहा हो। उनके बारे में बताया जाता वहां पे कि इन्नहु काना फी अहलिही मसरूरा, वो अपने घर वालों में मगन था, मसरूर, खुश खुर्रम, बड़े मजे कर रहा था घर में। और उसके बरक्स सूरह तूर में आता है जन्नती जो जन्नत में अपनी महफिलों में बैठे हुए याद कर रहे हैं दुनिया की बातें, और वो कह रहे होंगे इन्ना कुन्ना क़ब्लु फी अहलिना मुशफ़िक़ीन, और हम इससे पहले अपने अहलो अयाल में डरने वाले थे, मुशफ़िक़ीन, फिक्र रखने वाले थे कि क्या अंजाम क्या होगा। अपने फी अहलिना, अहल में रहते थे, बिल्कुल जिस तरह यहाँ इस दुआ से हमें समझ में आ रहा है, अहलो अयाल वाले हैं, उनसे मोहब्बतें करने वाले हैं। अपने घरों में भी हम अल्लाह से डरने वाले होते थे, अपने घर वालों की आखिरत बनाने की फिक्र के साथ कोशिश भी, फिक्र है तो इंसान ज़ाहिर है उसके लिए कोशिश भी करेगा, लेकिन सिर्फ अपनी कोशिश ही पर भरोसा नहीं रख सकता इंसान। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं इबादुर रहमान सिर्फ अपनी कोशिश पर भरोसा नहीं करते, बल्कि अपने रब से मुनाजात भी करते रहते हैं। वो जानते हैं कि अल्लाह ताला ही हिदायत देने वाला है। और ये बात भी हम जानते हैं, सूरह फुरक़ान जैसे मक्की सूरा है, ये आयत जिस वक्त नाजिल हो रही थी उस वक्त हर घर में ये हाल था कि हर ईमान लाने वाले के घर ही में ऐसे लोग भी मौजूद थे जो ईमान लाने के लिए तैयार ही ना हो। किसी की औलाद, किसी के माँ बाप, कोई ना कोई मियाँ और बीवी तक भी। ऐसे में हम समझ सकते हैं कि उनकी दिल की क्या कैफियत होगी, उन्हें देखकर कैसी आंखें रो रही होती होंगी। यहाँ उनके दिल की आवाज इन अल्फाज में समो दी गई। अल्लाह ताला ये अल्फाज सिखाने वाला है। यक़ूलूना, कहते हैं, रब्बना, हमारे रब, हब लना, अता फरमा हमारे लिए, मिन अज़वाजिना, हमारे अज़वाज में से, ज़ौज स्पाउस के लिए होता है, बीवी और शौहर दोनों ही, कि हमारे अज़वाज में से, ज़ुर्रियातिना, हमारी ज़ुर्रियत, हमारी औलादों में से, कुर्रता आयुन, आंखों की ठंडक बना दे, हमारी आंखों को करार आ जाए।
کس طرح آنکھیں رو رہی ہوتی نا اگر اپنی ازواج اپنی اولاد سے تکلیف پہنچ رہی ہو، اور ایک نیک انسان کے لیے تو ان کا دین سے دور ہونا، دین سے ہٹنا، اللہ تعالیٰ کی بندگی سے دور ہٹنا، وہ کیسے انہیں جیسے خون کے آنسو رلانے والی چیز ہے۔ تو اس کے مقابلے میں یہاں دعا سکھائی گئی کہ وہ قرۃ اعین بن جائے۔ قرۃ اعین کہنے میں ویسے دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں ہی آ جاتی ہیں، دنیاوی لحاظ سے بھی بہترین ہوں، ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کی کامیابیوں کو دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اور جب ہم دنیا اور آخرت کا صحیح تصور رکھتے ہوں کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیسی باقی رہنے والی ہے، تو ظاہر زیادہ فکر آخرت ہی کی ہوگی، کہ ہمارے ازواج، ہماری اولادیں خواہ دنیاوی لحاظ سے کتنے ہی کامیاب بھی ہو جائیں، دنیا میں ہمیں ان سے بہت کچھ چاہے خواہ فائدے بھی پہنچ رہے ہوں، لیکن اگر وہ اللہ سے ڈرنے والے نہ ہوں، اپنی آخرت برباد کرتے نظر آ رہے ہوں، تو ایک مومن ماں باپ کے لیے کبھی بھی وہ آنکھوں کی ٹھنڈک تو نہیں بن سکتے۔ اسی کی طرف دعا کے دوسرے حصے میں اشارہ ملتا ہے، کہا گیا وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور بنا ہمیں متقیوں کا امام۔ امامہ کہیں تو جیسے آگے بڑھنے کا بھی بات ہوتی ہے نا، کہ ہم جیسے بھلائیوں میں، نیکیوں میں، تقوی میں آگے بڑھنے کی دعا کر رہے ہیں، کہ صرف خود ہی نیک نہ ہو بلکہ دوسروں کو بھی نیکی پر چلانے والے ہوں۔ تقوی اور نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں کی دعا ہے کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا۔ اور یہ دعا جیسے کہ مفسرین وضاحت کرتے ہیں کہ امام بننے کی دعا نہیں ہو رہی، کہ لیڈر بننے کی، مسلمانوں کے لیڈر بننے کی، متقین کا لیڈر بننے کی دعا نہیں ہے، بلکہ اصل میں تو اپنے گھر والوں کے متقی بننے کی ہے۔ امام تو ہر شخص ویسے ہی ہے اپنے گھر والوں کا، جیسا کہ مشہور حدیث سے بھی پتہ چلتا، صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص راعی ہے اور اس سے اپنی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ راعی کہنا کس طرح ہوتا ہے؟ ویسے تو چرواہے کو کہا جاتا، لیکن جس طرح ایک چرواہا اپنے ریوڑ کی دیکھ بھال کا ذمہ دار ہوتا ہے، اسی طرح انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ کچھ انسانوں کے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ اسی لیے آگے حدیث میں اس کی وضاحت بھی ملتی کہ جو لوگوں کا امام، لوگوں کا لیڈر ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ جتنے لوگ اس کے انڈر میں ہوں، اگر وہ سیاسی طور پہ لیڈر ہے، سچ میں امیر المومنین ہے، تو جتنے لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں ان کے بارے میں سوال ہوگا، اس نے ان کو کہاں تک دین پہ چلانے کی کوشش کی، اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ اور الرجل کا زیادہ مرد اپنے گھر والوں کا راعی ہے، اس سے اس کے اہل بیت یعنی گھر والوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اسی طرح عورت اپنے گھر والوں، شوہر اور بچوں کے بارے میں مسئولہ ہے، اس کا بھی ایک حد تک اختیار چلتا ہے، اس کی بھی ذمہ داری ہے، ان کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس نے انہیں کہاں تک دین پہ چلایا۔ اور غلام اپنے مالک کے بارے میں، مالک کے مال کے بارے میں، اور پھر حضور فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک راعی ہے، ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس حدیث میں کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شخص کو اس کی ذمہ داری کا احساس دلایا کہ جو ذمہ داری جس پر ہے وہ اسے احسن طریقے سے ادا کرنے والا ہو، اپنے رب کو حساب دینے کی فکر کے ساتھ۔ لیکن یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بھی بس میں نہیں تھا کہ وہ اپنے بیوی بچوں کو ضرور سیدھی راہ پر چلا دیتے، اور اسی لیے حساب تو صرف کوشش پر ہوگا، کون کتنا چلا وہ ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی صاف صاف قرآن میں کہہ دیا گیا، اہل جہنم کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا، جو کچھ کیا، جیسے حالات تھے، کیسے حالات تھے، اس میں کیا کرنا ممکن تھا، وہ کیا یا نہیں، یہ اصل مسئول جو ہونا ہے وہ اس کے بارے میں ہونا ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے بس میں نہیں ہے، جو ایک انسان کے بس میں نہیں ہے کہ کسی کو ہدایت دے ڈالے، اس کے لیے یہاں خوبصورت دعا سکھا دی گئی کہ اپنے رب سے دعا کرے، ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، ہم متقیوں کے امام ہوں، یعنی ہماری جو رعیت ہے، جن کے بارے میں ہمیں جواب دینا ہے، جن کو ہم سیدھی راہ پہ چلانے کا کچھ اختیار رکھتے ہیں، کر سکتے ہیں، وہ متقین بن جائیں، ان کو آپ متقی بنا دیں، وہ آپ سے ڈرنے والے ہوں۔ یہ اصل دعا سکھائی جا رہی ہے۔ عباد الرحمن کس طرح اپنی ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں، اصل میں یہ بتایا گیا یہاں پہ، دنیا میں اس کے گھر والوں کی صورت میں جو اللہ کے بندے اس کے سپرد کیے گئے، جن کی تربیت اس کے ذمے ہے، ان سب کے متقی ہونے کی دعا ایک طرح سے ہو رہی ہے۔ اور دعا کے ساتھ ہم جانتے ہیں کہ
پوری کوشش کی بھی ضرورت ہوتی. دنیا کے کسی امتحان میں انسان پاس نہیں ہو سکتا اگر کتابیں بند کر کے یا بغیر کسی کوشش کے صرف دعا پر بھروسہ کر لے یا برائے نام کوشش کرے اور دعائیں بہت سی کر لے. اسی طرح اپنے ازواج اور اپنی اولادوں کو آگ سے بچانے کے لیے بھی، جنت کے بہترین مقام پانے کے لیے انتہائی کوشش سمجھ میں ہی آتے ہیں. پوری کوشش جتنی انسان کر سکتا ہے اور مسلسل ان میں جیسے تقویٰ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہی رہنا. اس کوشش میں کمی کا احساس ہم میں سے اکثر کو، خصوصاً اولادوں کے بارے میں، اس وقت ہوتا ہے جب وقت گزر چکا ہوتا. شروع میں تو سوچ رہا ہوتا ابھی تو بچہ ہے سمجھتے رہے، پھر اسکول شروع ہو گیا، پھر ڈگریوں کے حصول اور ساری صلاحیتیں اور کوششیں اسی میں لگ رہی ہوتی دنیا میں کچھ کرنے کے قابل بنانے کے لیے. اور اس سب میں اگر اسلام کی بالکل جیسے بنیادی جو سمجھ دینا ہے، ان کے دلوں میں اللہ کا تقویٰ پیدا کر کے آخرت کی فکر ڈالنے کی جو کوشش کرنا ہے، اس سے انسان غافل اگر رہے تو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ خود ہی انسان میں پلٹ کے بھی آتا ہے نا، پھر وہ قرۃ اعین نہیں بنتی وہ اولاد، پھر دنیا میں بھی مشکل ہی دینے والی ہو سکتی ہے اور آخرت میں تو پھر ہے ہی. اپنے بچوں کی صحت، زندگی، ان کی تعلیم، ان کی دنیا بنانے کے لیے تو والدین اور خصوصاً ماؤں کو کیسی انتھک محنت کرنی پڑتی. راتوں کی نیند کی پرواہ نہ کرے، اپنے کھانے پینے کی پرواہ نہ کرے. سوچنے کی بات ہے کہ اس سے کتنی زیادہ کوششیں ان کے دین، ان کے ایمان کی حفاظت، ان کی تربیت اور آخرت بنانے کے لیے کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ کس طرح سے کریں کہ کس طرح ان کی تربیت ہو، کس طرح اس حساب دینے کے لیے ہم تیار ہوں، وہ ایک بہت بڑا موضوع ہے نا. اس کے لیے ایک درس بھی کافی نہیں ہوگا. یہاں تو ہم بس کچھ آیات سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ مختصر سی بات جو سب سے اہم بات ہے وہ دیکھ لیں کہ جیسے سمجھیں آج قرآن کی جو تعلیمات ہم سیکھ رہے ہیں، وہ تعلیمات ہی اگر ہمارے کردار سے، ہماری گفتگوؤں سے ہماری اولادوں تک، ہمارے گھر والوں تک پہنچ جائے تو کس طرح خود ہی ہم ان کے لیے ایک بہترین نمونہ بن سکتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو انہیں دین پر چلانے والی چیز ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے تعلق ان کا بنا دیں، اللہ سے تعلق ان کا بن جائے، قرآن سے انہیں جوڑ دے. وہ خود ہی ہدایت دینے والی چیز ہے. اللہ تعالیٰ خود ہی ہدایت دینے والا ہے. اگر وہ اپنے اللہ سے تعلق رکھنے والے ہوں، اللہ کی صحیح بندگی کرنے والے ہوں. نماز سب سے زیادہ اللہ سے جوڑنے والی ہے، پھر اللہ کی کتاب. اور شروع سے ہی، بچپن سے ہی اگر ہماری بات مانو سے زیادہ ہماری بات اس لیے مانو کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اگر یہ ان کے ذہن میں ہو کہ اصل تو اللہ سے ڈرنا ہے، اصل اتھارٹی تو اللہ کی ہے، تو ہی پھر بڑے ہو کر بھی انہیں وہ خیال رہ سکتا ہے نا. تبھی وہ جب ہماری نظروں کے سامنے نہیں ہو تب بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سے جو کمی ہو جاتی ہے، جو کمی ہوتی رہی اپنے اولادوں کی تربیت میں، اپنے رعیت کی تربیت کرنے میں، اسے بھی معاف فرمائے اور اپنی رحمت سے انہیں ہدایت دے، انہیں متقی بنائے انشاءاللہ تعالیٰ. پھر اگلی آیت دیکھیں، آیت 75 اور 76 دونوں ہی دیکھ لیں. کہا جاتا اولئک، یہی لوگ ہیں، یجزون، بدلے میں دیے جائیں گے، الغرفۃ، غرفہ جو ہے یہاں پہ ویسے تو اونچے مکان، اونچی چھت والے مکان یا بالائی منزل، کمرے کو بھی کہا جاتا ہے، لیکن الغرفہ یہاں پہ جو پرانی عربی میں بھی اسی طرح ہے کہ شاندار قسم کے جو مکانات، اونچے محلات وغیرہ ہوں، اس کے لیے بات ہو رہی ہے. ترجمے میں تو بالا خانے بھی کہا جاتا ہے، لیکن اسی لیے اونچے محل بھی ہے. میرے سامنے ترجمے میں لکھا ہوا کہ یجزون الغرفۃ، غرفہ عطا کیے جائیں گے، بما صبروا، اس کے سبب جو صبر کیا انہوں نے، ویلقون، اور ملاقات کریں گے ان سے، فیہا، اس میں، ہا کا اشارہ غرفہ کی طرف ہو رہا ہے، تحیتوں و سلامہ، دعا اور سلام کے ساتھ، تحیہ کے ساتھ. تحیہ کہتے ہیں زندگی کی دعا، سلامتی بھیجنا، و سلامہ، اور سلام کے ساتھ. خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے. حسنت مستقرا و مقامہ، بہت عمدہ ٹھہرنے کی جگہ اور مقام. اولئک، یہی لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ ابھی تو ہم نے آخری صفت ہی پڑھی، لیکن ظاہر ہے اس ساری صفات جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھی وہ سارے ہی مراد ہیں. اس کا
ذہن میں رکھیے کون کون ہے وہ، ان کو ہمیں واپس پلٹ کے دیکھنا بھی ہے کہ کون کون سے صفات تھیں جن کے لیے یہ بہترین اجر کے بات یہاں پہ آ رہی ہے. کس طرح وہ بات شروع ہوئی تھی، عباد الرحمن کی نرمی سے ہونا، جاہلوں کو شرافت سے وہ جواب دینے والے، کبیرہ گناہوں سے بچنے والے، وہ ساری صفات جن میں ہے جو عباد الرحمن جنہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا، راتوں کی عبادت کے بعد بھی خاص طور پہ تھی وہاں پہ، تو وہ سب ان کی بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہترین بدلہ رکھا ہے. یجزون الغرفہ، ان کی جزا ہے غرفہ، جنت کے بالائی حصے، جنت کے بلند و بالا مقامات. اب یہ غرفہ کیا ہے؟ ویسے تو قرآن میں اور بھی جگہ غرف کا لفظ آتا، کس طرح ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لیے غرفات رکھے ہوئے ہیں. ایک حدیث ویسے اس کی بہترین تشریح کرتی ہے غرفہ کی، بخاری و مسلم میں آئی ہے اور بلکہ دوسرے مجموعوں میں بھی. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جنت میں مقربین خاص کے لیے، اللہ کے خاص نیک بندوں کے لیے ایسے غرفات ہوں گے جو عام اہل جنت کو ایسے نظر آئیں جیسے زمین والے دور افق پر مشرق اور مغرب میں ستاروں کو دیکھتے ہیں. بہت دور سے جھلملانے والے ستارے جیسے دنیا والوں کو نظر آتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کا مقام ایسا بلند ہوگا اللہ کے مقربین بندوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، کہ دوسرے لوگ انہیں اس طرح ان کے مقام کو دیکھیں گے. لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا یہ وہ انبیاء کرام کے مقام ہے، یہ درجات کے انبیاء کرام کے ہوں گے جسے کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا؟ جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو اللہ پر ایمان لاتے تھے اور اس کے رسولوں پر. کیسی بڑی خوشخبری ہے اس میں کہ وہ غرفات، وہ بڑے مقام ایسا نہیں ہے کہ وہ خاص انبیاء کرام ہی کے ہوں. وہ جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، جب ایمان لائے ظاہر ہے پھر نیک اعمال کی بھی بات آتی ہی ہے ساتھ، تو وہ کرنے والے ہوں ان کے لیے بھی ایسے ہی بلند مقامات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں. انشاءاللہ ان مقامات کو پانے کے لیے ہم اس دنیا میں کوشش کرنے والے ہوں اور وہاں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے عطا فرمائے. سورہ الزمر آیت 20 میں کہا جاتا، لیکن الذین اتقوا ربہم لہم غرف من فوقہا، اور لیکن وہ لوگ جنہوں نے اتقوا ربہم، جنہوں نے تقوی کیا اپنے رب سے ڈر کر رہے، اپنے رب سے تقوی کرنے والے تھے، لہم غرف من فوقہا، ان کے لیے بلند عمارتیں ہیں، بلکہ ہے غرف من فوقہا غرف مبنیہ کا لفظ ہے کہ منزل پر بنی ہوئی، غرف پر غرف بنے ہوئے بلند عمارتیں بنی ہوئی ہیں ان کے لیے. جنت کے مختلف درجات کے بعد بھی احادیث آتی ہے بہت زیادہ کہ ایک درجہ نہیں ہے بلکہ کئی درجے ہیں. کتنے درجے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، لیکن یہ کہ یہ بھی آتا ہے کہ ایک درجہ دوسرے درجے سے اتنا بلندی پہ ہوگا جیسے تم آسمان کو دیکھتے ہو، تو یعنی اتنی بلندی پہ دوسرے درجے بھی ہیں. تو یہاں پہ اسی طرح غرف من فوقہا غرف، اب وہ انہی کو مل رہے ہوں جنہوں نے تقوی کیا، ان کے لیے منزل پر منزل بنی ہوئی. تو کس طرح کے ہیں آج ہم ذرا بھی سوچ تو نہیں سکتے، وہ امیجن کرنا ہی مشکل ہے. امیجن کرنے لگے تو یہاں کے ہائی رائز ذہن میں آ سکتے ہیں اور کیا کچھ، یا بڑے بڑے محلات، لیکن وہ تو دوسری دنیا کی بات ہے. وہاں وہ کیسے غرف ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تجری من تحتها الانہار وعد اللہ لا یخلف المیعاد، کہ ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں کرتا. کیسی تاکید بھی ہوتی، پوری یقین دہانی کروائی جاتی. اتقوا ربہم، رب سے تقوی کرو، وہ تمہارے لیے ہے، اور اللہ وعدہ خلاف نہیں کرنے والا. سورہ سبا کی آیت 37، من آمن وعمل صالحا فاولئک لہم جزاء الضعف بما عملوا، کہ جو ایمان لائے اور جو عمل صالح کرے. اصل کی یہ ہے ایمان اور عمل صالح، ان کے لیے جزا الضعف آتا ہے، جزا تو ہے ہی ملٹیپل ہر ایک کے لیے، کہ زیادہ ہی جزا ملنے والی ہے. کسی نے ایک نیکی کی، اللہ تعالیٰ 10 گنا سے 700 گنا تک کا تو ویسے ہی وعدہ ہے، اور پھر بے حساب کے بھی وعدے ہیں. تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس طرح کس کو کتنا زیادہ کتنے گنا جزا ملنی ہے. بما عملوا، جو انہوں نے کیا. وہم فی الغرفات آمنون، اور ان کے لیے غرفات ہیں، اونچے اونچے مکانات، محلات، جس میں وہ امن سے رہیں گے. غرفات آمنون، امن سے وہ رہنے والے ہیں اس میں. سورہ عنکبوت کے آیت 58 میں آتا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنہم، کیسے ڈبل تاکید کے ساتھ آ رہے ہیں نا، کہ ہم ضرور انہیں بسا دیں گے من الجنتی غرفا،
جنت کی بلند بالا عمارتوں میں ہم انہیں رکھیں گے، تجری من تحت الانہار خالدین فیہا، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نعم اجر العاملین، اور کس کے لیے ہے یہ بہترین نعمتیں؟ وہ جو عمل کرنے والے ہوں، عاملین کے لیے ہے، عمل کرنے والوں کے لیے، کوشش کرنے والوں کے لیے کیا ہے خوب اجر ہے کہا جاتا۔ جنت کے مختلف درجوں کے بعد ابھی ہم سمجھ بھی رہے تھے، اور سورۃ طٰہٰ کی ایک اور آیت دیکھ لیتے ہیں، اس میں آتا ہے وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قد عمل الصالحات فأولئک لهم الدرجات العلی، اور جو اللہ کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہوگا، جس طرح یہاں کی آیت میں ہم پڑھ رہے تھے نا کہ جنہوں نے صبر کیا ان کے بدلے میں غرفہ، جو صبر کرے وہی تو پھر اپنی آخری سانس تک ایمان پہ قائم رہے گا، صبر کے ساتھ کرتے ہی رہے، مومن کی حیثیت سے اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے، اور جس نے نیک عمل کیے، تو ایسے سب لوگوں کے لیے بلند درجے ہیں، درجات العلی، ان کے لیے اعلیٰ درجے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے، جو صبر کے ساتھ آخری سانس تک اپنی نیکیوں پر قائم رہے کہا جاتا ہے۔ غرفہ کا ذکر ویسے ہم خواتین کے لیے بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ ہر عورت کس طرح اپنا گھر حاصل کرنے کی تمنا پال رہی ہوتی ہے، کبھی ماں باپ کے گھر میں ہے، کبھی سسرال کا ہے، پھر اپنا گھر ہوا، تو ساری کوششیں، صلاحیتیں، وقت اس کو بنانے سجانے میں لگاتی رہتی ہے۔ پھر پتہ چلتا ہے کہ اولاد اور ان کے ازواج کے گھر بن گئے۔ ان سب مرحلوں میں کس طرح کبھی خواہشیں ہیں، کبھی حسرتیں ہیں، تو سب گھر کے اطراف گھوم رہی ہوتے ہیں نا، لیکن ان سب میں اصل میں تو اس غرفات پہ نظر ہو، وہ غرفہ ہاتھ سے نہ نکلے، ہمارے رب کے پاس اللہ تعالیٰ اصل گھر ہمارے لیے بنا دے، تو زندگی میں وہ تقویٰ بھی آ جائے نا، جس کی وجہ سے وہ حاصل کر سکیں وہاں کے غرفات، وہی اصل سب سے بڑی کامیابی ہے۔ عباد الرحمن کی ساری صفات بتانے کے بعد جنت کے بلند درجے پانے کا ذکر ہے، لیکن اس طرح کہا جاتا بما صبروا، صبر کے بدلے میں۔ اوپر بھی جو سورہ عنکبوت کی آیت ہم نے یاد کی، اس میں ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں غرفات پانے کی بات ہم نے بھی پڑھی، اس کے آگے پھر ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کہا جاتا کہ الذین صبروا علی ربہم یتوکلون، جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے، وہ سارا جو اجر ہے، وہ نیما اجر العاملین جو ہے، وہ کس کے لیے ہے؟ وہ جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پہ توکل کرتے رہے۔ یہاں بھی اور قرآن میں کئی دوسرے مقامات پر جس طرح کہا گیا، اس سے یوں لگتا ہے جیسے گویا جنت کے بلند درجے اصل میں صبر کے بدلے میں ملنے والے ہیں۔ صبر جیسے جنت میں پہنچانے والی چیز ہو، اصل کی ہو جیسے وہاں کی۔ اور صبر کا مفہوم جیسا کہ ہم سمجھتے بھی رہے، اس کی تفصیل میں بغیر گئے تھوڑا سا اگر یاد کریں، ناگوار حالات میں اپنے آپ کو اپنی جگہ پر روکے رکھنا، بندگی پر قائم رہنا، مشکل حالات میں بھی ثابت قدم حق پر جمے رہنے کا نام صبر ہے۔ حالات کیسے ہی ہوں، اللہ کی بندگی کا جو وعدہ اللہ سے کیا ہے اس پہ بس قائم رہنے والے ہوں، لا الہ الا اللہ پہ قائم ہی رہنے والے ہوں۔ نیت اور ارادے کی مضبوطی جو ہے وہ ہے صبر، کہ جو ارادہ ہے اس چلتے ہی رہنا ہے، اس پہ قائم ہی رہنا ہے، ہر حال میں دین کے تقاضوں کو پورا کرنا، بندگی کے راستے سے ہٹنے کو تیار نہ ہونا، خواہ کتنی مشکلات ہوں ان کے مقابلے میں بھی، اور ترغیبات اور دنیا کی کشش، نفس کی خواہشات کے مقابلے میں بھی صبر ہر طرح سے، صرف مشکلات میں ہی نہیں، غموں پہ ہی نہیں، کبھی ترغیبات دنیا سامنے وسیع ہو رہی ہوتی ہے، اس دنیا سے اپنے آپ کو بچانا، ہمارا نفس کیا کچھ چاہ رہا ہوتا ہے اس میں اپنے آپ کو اللہ کی بندگی پر روکے رکھنا، وہ سبھی صبر ہے۔ اور اس سارے مفہوم سے یہ بات ہی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عباد الرحمن کی جو ساری صفات ہم نے پڑھی، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہم صبر کے بغیر اختیار کر سکتے ہیں، اسی لیے بات صبر کی آ رہی ہے۔ خواہ وہ راتوں کو اللہ کے لیے کھڑا ہونا ہو، راتوں کی عبادت، تہجد تو کیا 5 وقتہ نماز کا بھی حق صبر کی صفت کے بغیر ادا نہیں ہو سکتا نا۔ اگر صبر نہیں ہے تو کس طرح کبھی مصروفیت ہوگی، کبھی خوشیوں میں ہے، کبھی پریشانی میں ہے، کبھی تھکن میں ہے، وہ ہو نہیں سکتی جس طرح سے ہونی چاہیے نمازیں۔ تو اور اسی طرح ساری نیک اعمال کی بات ہے، جاہلوں کی بدتمیزی پر 1 دفعہ 2 دفعہ تو ہر شریف انسان شرافت سے الگ ہو سکتا، لیکن ہمیشہ ہی ایسے لوگوں کے ساتھ شرافت کا معاملہ ظاہر صبر کی صفت چاہتا ہے۔ فَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
یہ جب وہ جاہل ان کے منہ آئے وہ کہہ دیتے ہیں سلام، تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں جب تک کہ صبر کی صفت نہیں ہو۔ اسی طرح جو ساری نیکیاں گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو بچانا، خواہ کتنے ہی اندر کیا غصہ آ رہا ہو یا کوئی اور ترغیبات ہو رہی ہوں، لیکن بہرحال اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جانا، وہ سب سے بڑا صبر ہی ہے۔ اس لیے یہاں پہ کہا گیا، یہاں پہ بھی اور قرآن میں کتنی جگہ یہ صبر کی تلقین آتی ہے۔ سورہ عصر میں خسارے سے بچنے والوں کی ایک صفت کے طور پر بات آتی ہے، وہاں وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْر کہا گیا کہ سارے انسان خسارے میں ہوں گے کہا گیا سورہ عصر میں، اور بچنے والے کون ہیں؟ ان کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ نہ صرف صبر پر خود قائم رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی تلقین کرتے ہیں۔ سورہ مدثر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کی ذمہ داری عطا کرتے ہوئے، سورہ مدثر کے بارے میں پتہ ہے وہ بہت ابتدائی صورتوں میں سے نا، بلکہ ایک خیال یہ کہ وہ دوسری ہی وہی ہے۔ وہاں پہ کہا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ وہ سب سے پہلے جو بات سکھائی گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کا کام کرنے کے لیے، اس دین کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے، صبر، اور لی ربی کا اپنے رب کے لیے صبر کرو۔ اور اسی طرح کہیں ایمان والوں کو مخاطب کر کے تاکید کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ سورہ آل عمران کی آخری آیت۔ اصبروا، صابروا ورابطوا، صبر کے ہی مختلف درجے ہیں۔ صبر کرو، لوگوں کے ساتھ صبر کرو، صبر پہ ہی ہمیشہ قائم رہے، اور تقویٰ کرنے والے ہوں۔ کہیں بشارتیں بھی کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کے بدلے جنت ملنے کی بات سے سمجھ میں آتا ہے کہ نیکیاں کبھی انسان کر بھی لے، بہت جوش آئے، بہت ساری بھی نیکیاں کر سکتا ہے، کچھ دن بہت ہی پابندی سے تہجد کے لیے اٹھ سکتا ہے، اور یا پھر لوگوں کے ساتھ ہی معاملہ کرنا ہو، اچھے معاملے کر رہے ہوں، اور پھر بس مایوس ہو گئے، اب تو صبر نہیں ہوتا، ان کے ساتھ بہت ہو گیا۔ صبر کی صفت ایسی ہو کہ بس کرتا ہی رہے انسان، ہر حال میں، ہر معاملے میں، ہر وقت ہی نیکیاں کرتے ہی رہنے والے ہوں، استقامت کے ساتھ آخری سانس تک ایمان پر قائم رہتے ہیں، تو وہ ہے اصل صبر کی صفت۔ آگے دیکھیں اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے۔ سورہ فرقان کی آیت 75 کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یلقون تحیۃ و سلاما، یلقون لقاء سے کسی کے سامنے آنے، اسے پا لینے کو کہا جاتا ہے لقاء۔ ملاقات کا لفظ اردو میں بھی اسی سے ہے، وہ آ رہا ہے آگے کہ کیا ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ ایک تو غرفہ انہیں ملنے والے ہیں، اور دوسرے پھر یلقون تحیۃ و سلاما، وہ جو صبر کے امتحان میں پورے اتر گئے۔ وہ صبر جتنی بڑی چیز ہے، اسی کے شایع نشان پھر انجام بھی ہے بتایا جا رہا۔ ہر طرف سے جیسے مبارک سلامت کا شور ہو رہا ہو، تحیہ اور سلامتی کے ساتھ ان کا استقبال ہو رہا ہوگا، اور اس کا نقشہ بھی قرآن میں کئی جگہ کئی طرح سے کھینچا گیا۔ سورہ حامیم سجدہ میں آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، اس پر قائم رہے۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ملائکہ ان پر نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، کہ مت خوف کرو، مت حزن کرو۔ وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور بشارت ہو، خوش ہو جاؤ جنت کی بشارت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ ہم تمہارے اولیاء ہیں دنیا کی زندگی میں بھی، آخرت کی زندگی میں بھی۔ بشارتیں صبر کرنے والوں کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سورہ بقرہ کی آیت 155 میں بھی دنیا کی مختلف آزمائشوں کا وہاں پہ تذکرہ ہے کہ کس کس طرح آزمائشیں آئیں گی۔ وَلَنَّبْلُوَنَّكُمْ، ضرور تم آزمائے جاؤ گے۔ اور آخر میں کہا جاتا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بشارت دے دو صابرین کو، وہ جو مصیبت کا سامنا کرنے پہ کہہ دیتے ہیں اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، پھر ان کے لیے وہاں پہ آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، اور ان کے رب کی طرف سے من ربہم صلوات، اللہ تعالیٰ صلوات ان پہ بھیجنے والا ہے، ان پہ اپنی عنایتیں کرنے والا ہے، ان پہ سلامتیاں بھیجنے والا ہے، ورحمہ، اور رحمتیں کرنے والا ہے۔ سلامتی کی بات ویسے تو قرآن میں جنت کے ساتھ کتنی دفعہ آتی ہے، جو آیات یاد بھی کرتے رہے یاد ہوں گی۔ سورہ واقعہ میں، سورہ مریم میں سلامن سلاما، وہاں پہ کچھ نہیں ہوگا سلامتی کی بات۔ سورہ واقعہ میں لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما، یہ کچھ وہاں پہ لغو گناہ کی بات نہیں ہے، سب سلامتی سلامتی کی باتیں ہیں۔ سورہ یاسین میں تو کس طرح سے آتا ہے سلامن، سلام، اللہ کی طرف سے سلام، کیسی بڑی بشارت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر وہ سلامتی بھیج رہا ہو،
سلامتی اللہ کی طرف سے ملنے والی ہے۔ سورہ رعد میں آتا ہے جنات عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائہم وازواجہم وذریاتہم، ان کے لیے ہے کہ ایسے باغ ان کے لیے ہیں جو ان کے ابدی قیام گاہ ہوں گے۔ عدن، جنات عدن آ رہے ہیں، یدخلونہا وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے، اور ان کے آبا و اجداد اور ان کے ازواج اور ان کی اولاد میں سے جو صالح لوگ ہیں۔ کیسی بڑی خوشخبری ہے، صرف وہ خود ہی نہیں بلکہ ان کے وہاں پہ ان کا ساتھ بھی ملنے والا ہے، مگر شرط ہے کہ صالح رہے ہوں۔ جو صالح ہیں وہ آبا و اجداد میں سے، ازواج میں سے، اولاد میں سے، وہ سب ان کے لیے وہاں جائیں گے۔ جو دعا ابھی ہم یاد کر رہے تھے، اس دعا کے جیسے جواب بتایا جا رہا، وہاں وہ ملنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اکٹھا کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے آتا ہے والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، ملائکہ داخل ہوں گے ہر دروازے سے۔ کس طرح جیسے جشن کا سما نظر آ رہا ہو نا، ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آ رہے ہیں اور کہیں گے سلام علیکم، سلامتی ہو تم پر، بما صبرتم، وہاں بھی وہی ہے، تم نے جس طرح دنیا میں صبر سے کام لیا اس کی وجہ سے اس کے جیسے مستحق ہو رہا ہے فنعم عقبی الدار، اور کیسے بہترین ٹھکانہ ہے وہ آخرت کا، کیسے بڑے جیسے مبارک سلامت کا یہ سارا شور، کس لیے کہ انہوں نے دنیا میں صبر سے کام لیا۔ ہر معاملے میں صبر ہی صبر کرنا ہوتا ہے نا، رشتہ داروں کے معاملے میں، اللہ کی بندگی پہ قائم رہنے کے لیے، دنیا کس طرف جا رہی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے اس معاملے میں، ہر معاملے میں جب وہ صبر کرتے رہے، اب وہاں پھر ان کے لیے مبارک باتیں انہیں مل رہی ہیں، انہیں سلامتیاں ان پر بھیج رہے ہیں، جیسے فرشتے ہر طرف سے داخل ہو رہے ہیں ان کو مبارکباد دینے کے لیے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہر برائی کا بدلہ لینے کے لیے کھڑے نہیں ہو جاتے تھے، ہر نفس کی ترغیب کے پیچھے چل نہیں پڑتے تھے، ہر نیکی سے رخصت ہی نہیں لیتے رہ گئے، وہ صبر وہ دنیا میں کرتے رہے، اور آج وہ بہترین مقام اللہ تعالیٰ انہیں وہاں عطا فرما رہا ہے۔ اس آیت کو ویسے پڑھتے ہوئے ایک خیال یہ بھی آتا کہ کس طرح انسان آج بھی اور ہمیشہ سے آسمانی مخلوق کو دیکھنے کا کیسا خواہش مند رہا ہے نا، ہمیشہ سے افسانے بنتے رہے، کیسی کیسی فینٹیسیز لکھی جاتی، اور کوششوں میں بھی لگا ہوا ہے کیسے اربوں ڈالرز اس پہ ضائع ہو رہے ہوں، مریخ تک جا کر تلاش کرتا پھر رہے کوئی زندگی کے آسان وہاں مل جائے۔ جنت میں اس کی دیرینہ خواہش پورے ہونے والی ہے، وہ فرشتے، وہ آسمانی مخلوق تحیات اور سلامتی کے ساتھ اس کا استقبال کر رہی ہوگی۔ خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما۔ عباد الرحمن دوزخ سے بچنے کی دعائیں کرتے تھے، وہاں پہ دعا میں ساعت مستقرا و مقاما تھا کہ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دے، اور وہ تو بہت ہی برا ٹھکانہ، ساعت مستقر و مقامہ، کہ وہ بہت بری جگہ ہے، اور یہاں پھر اللہ تعالیٰ انہیں حسنت مستقر و مقامہ میں پہنچا دے گا، بہترین مستقر اور مقام کی تشریح یاد ہوگی جو ہم نے وہاں پہ کی تھی۔ تھوڑی دیر ٹھہرنے کے لیے بھی وہ بہترین جگہ ہے، اور ہمیشہ کے قیام کے لیے بھی۔ دنیا میں ہوتا نا کچھ کہیں بہت مزے بھی آ رہے ہوتے، لیکن ہر ساری زندگی وہاں نہیں گزار سکتا انسان، اور جہاں ساری زندگی رہ رہا ہے وہاں پہ وہ اتنے مزے نہیں آ رہے ہوں، لیکن وہ جو جگہ ہے کہ وہ ہر ایک کے لیے حسنت ہے، بہترین ہے، خواہ وہ تھوڑی دیر کے ٹھہرنے کے لیے بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھی، وہ بہترین مقام ہے جسے وہ کبھی چھوڑنا نہیں چاہیں گے، اس سے کبھی انسان اکتائے گا نہیں، جیسا سورہ کہف کے آخر میں کہا جاتا نا لا یبغون عنہا حولا، کہ وہ وہاں سے کبھی ان کا دل نہیں چاہے گا نکلنے کے لیے۔ اسی بات سے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کتنی وہ بہترین جگہ ہے نا، جیسے انسان کی فطرت ہے، دنیا میں تو انسان ہو نہیں سکتا کہ خواہ کتنی بڑی نعمتیں مل جائیں، کتنی اچھی جگہ مل جائے، کچھ عرصے بعد اس کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت باقی نہیں رہتی نا، وہ یقیناً وہ چیز ایسی ہوگی کہ اس سے زیادہ بہتر چیز انسان چاہے، لیکن وہ جنت ہی وہ جگہ ہے جہاں سے وہ کبھی جانا نہیں چاہے گا، حسنت مستقر و مقامہ ہے وہ کہا جاتا۔ اور پھر آیت 76 دیکھیں، قل کہہ دیجئے ما یعبأ بکم، کچھ پرواہ نہیں کرتا تمہاری ربی میرا رب، لولا اگر نہیں دعاؤکم تم پکارتے اس کو، فقد کہیں تو ڈبل ایمفیسس ہوتا کہ ضرور بہت ہی شدت سے جیسے بات کہی جا رہی ہو، تو کذبتم پس بے شک تم نے جھٹلا دیا، فسوف پس قریب یکون لزاما
ہوگی سزا لازمی، تمہارے لیے سزا لازمی ہونے والی ہے۔ اوپر ساری عباد الرحمان کی صفات آ رہی تھی، ان کا بہترین انجام۔ اب منکرین کا انجام بتا کر بات ختم کی جاتی ہے، لیکن بات شروع ہو رہی ہے قل سے۔ قل کہہ دیجئے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، ان کو آپ بتا دیں۔ کیا بتا دیں؟ کیا کہہ دیں؟ ما یعبؤ، کہ نہیں پرواہ کرتا۔ یعبؤ کا لفظ سے ہے جس کے معنی ہوتے ہیں جیسے بوجھ، ثقل۔ ما اباتو اگر کہیں تو مطلب ہوتا میرے نزدیک اس کا کوئی وزن نہیں، یا میری نگاہ میں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ تو ما یعبؤ کہیں تو جیسے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی تمہارا وزن نہیں ہے، کوئی تمہاری قدر نہیں ہے۔ بکم، تمہاری کیوں نہیں ہے؟ ربی، میرے رب کو، لولا دعاؤکم، اگر تم اس کو نہیں پکارتے۔ دعاؤکم، دعا کے معنی جیسے دعا ہم کہتے ہیں وہ بھی معنی ہیں اس کے، لیکن دعا انسان اسی سے کرتا ہے جسے اپنا مالک اور آقا سمجھتا ہو نا، سمجھتا ہو کہ وہ اس کے جواب دے سکتا ہے، وہ اس کی ضرورت پوری کر سکتا ہے، اس کی حاجت پوری کر سکتا ہے۔ اس طرح وہ عبادت کے بھی مفہوم میں آتا، قرآن میں کئی جگہ اس طرح دعا اور عبادت آلٹرنیٹ کی طرح ہی آتے ہیں، سنونیم کی طرح بھی جگہ آتے ہیں۔ اور عبادت تو وہ ہے جس کے لیے انسان پیدا ہی کیا گیا، جیسا کوئی قرآن میں آتا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے انسان اور جن کو کسی کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں، عبادت ہی کے لیے پیدا کیے گئے۔ سوچے ذرا، انسان کے اصل مقصد یہ ہے کہ وہ عبادت کرے۔ دنیا کی خواہ کتنی قیمتی چیز ہو، اگر وہ جس مقصد کے لیے بنائی گئی ہے وہی کام نہ کرے تو اس کی کوئی وقت نہیں رہتی۔ ہزاروں ڈالر خرچ کر کے گاڑی خریدی گئی ہو، بہترین سے بہترین اپلائنسز لیے گئے ہوں، لیکن جو فنکشن ان کو کرنا ہے، جو کام انہیں کرنا ہے وہ نہیں کرتے تو کیا جنک یارڈ میں جائیں گے، ٹریش میں جائیں گے۔ وہی کام اگر نہیں کر رہا تو پھر اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں، آپ تو اسے پھینک دینا چاہتے ہیں۔ تو انسان جو اللہ کی مخلوق ہے، اس کی بندگی کے لیے پیدا کیے گئے، عبادت ہی نہ کریں، بندگی میں زندگی نہ گزاریں تو ان کی بھی کوئی وقت باقی نہیں رہتی۔ کہا جاتا ما یعبؤ بکم، کا مطلب یہ بھی کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسا کہ لمبی حدیث ہے جس میں یہ بات بتائی گئی، صحیح مسلم میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی یاد ہوگا، جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، پوری حدیث سے یہ بات پتہ چلتی کہ سارے بندے کس طرح اپنی حاجت کے لیے اللہ تعالیٰ ہی کے محتاج ہے، ہر ایک کی ضرورت وہی پوری کرنے والا ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم یاد کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، اول سے آخر تک تمام انس و جن تم میں سے سب سے نیک انسان کی طرح ہو جائیں تو اس سے میری سلطنت میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر شروع سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام جن و انس تم میں سے اس شخص کی طرح ہو جائیں جو سب سے برا بدکار شخص ہے تو اس سے میری سلطنت میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بگڑتا نہیں ہے، سب برے ہو جائیں یا سب اچھے ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی سلطنت تو جیسی ہے ویسی ہے، اس میں ذرہ برابر کمی نہیں ہوگی۔ اور اسی بات کو اور سے سمجھایا گیا کہ اے میرے بندو، تم میں سے شروع سے آخر تک پیدا ہونے والے تمام جن اور تمام انسان مل کر مجھ سے مانگیں اور میں ہر ایک کو جو کچھ وہ چاہے، جتنا جو چاہے وہ دے دوں، تو میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں ہوگی سوائے اس کے جیسے ایک سوئی سمندر میں ڈال کر نکال لی جائے۔ یعنی ایک سوئی کے ساتھ سمندر سے نکلے تو سمندر میں جتنی کمی آئے گی وہ اتنی کمی آئے گی۔ اگر میں سب کو اول سے آخر تک سارے انسانوں کی ہر خواہش کو پوری کر دوں، اے میرے بندو، یہ تمہاری اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے شمار کرتا ہوں، تمہیں اس کا پورا بدلہ دینے والا ہوں۔ یعنی اعمال کی جو ہدایت ہو رہی ہے، نیک عمل کی جو بار بار تلقین ہو رہی ہے، وہ کوئی اس لیے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت ہے، اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس کے بغیر نہیں چل سکتی، یہ تو تمہارے لیے ہے، اس تمہارے لیے شمار کر رہا ہوں۔ بس جو خیر پالے، یعنی جس نے نیکی پالی، جس نے نیکی کر لی، کہ وہ اللہ کی حمد بیان کرے، اور جو ان کے علاوہ ہیں وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کریں، پھر وہ اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کریں۔ کہا جاتا تو سوچنے کی بات ہے، اتنی وسیع اور عریض کائنات میں بے حساب بے شمار کہکشانوں میں سے ایک گیلیکسی ملکی وے، اس کے اندر وہ نظام شمسی، اس نظام شمسی کے اندر
وہ بھی کیسا وسیع عریض ہے، اس میں ہمارا کرہ زمین، اس کی وقت ہی کیا ہے، پوری کائنات میں ایک ڈاٹ، سچ مچ اگر اس کو دیکھیں تو ڈاٹ کی طرح ہے نا پوری کائنات کے لحاظ سے، اور اس پہ پھر بسنے والے انسان کو سوچیں پھر تو وہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، ڈاٹ سے بھی کم، کوئی اس کی وجہ سے مناسبت، کوئی تشبیہ سے سمجھنا ہی مشکل ہے۔ ہمارے یارڈ میں ایک چونٹی ایک بہت بڑی چیز ہے اس کے مقابلے میں، ہمارے لیے اس سے زیادہ اہم ہو سکتی جتنی کہ سارے انسان اس کائنات کے مقابلے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو قطعی ضرورت نہیں ہے، اپنے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ، کہ کہہ دو کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اگر تم نہ پکارو۔ اب یہاں پہ جس طرح دعاؤکم کہا جا رہا ہے، دعا کی بھی ہمیں سمجھ میں آتی ہے، دعا کے معنوں میں بھی اس کو لے سکتے ہیں کہ انسان اللہ سے مانگے، اللہ اسے دینے والا ہے۔ دنیا تو بن مانگے بھی مل جاتی ہے، لیکن مغفرت، اللہ کی رضا، آخرت کی کامیابیاں اگر انسان خود نہیں مانگتا، خود نہیں چاہتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، تو اللہ کو بھی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ کہا گیا جیسے ترمذی کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ تعالیٰ سے سوال اور دعا نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتا ہے۔ ترمذی، احمد اور دوسرے مجموعوں میں نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ وہاں پہ وہی بات اس حدیث سے ہی پتہ چل رہی کہ دعا اصل عبادت ہے۔ ایک اور ترمذی ابن ماجہ میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، لیس شیء اکرم علی اللہ تعالی من الدعاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ کوئی چیز مکرم نہیں، مکرم عزت والی چیز نہیں ہے۔ دعا جو ہے وہ اصل عزت دینے والی چیز ہے، دعا سے عزت ملتی ہے، جیسے کہا جا رہا ہے۔ قل کہا گیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہلوائی گئی تو اس سے ایک بار یہ بھی سمجھ میں آتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہیں یہ حقیقت جیسے بتا دی جائے کہ اگر میں تمہیں اللہ کی بندگی کی طرف بلا رہا ہوں، تمہیں سیدھے راستے پر چلانے کی جو کوششیں کیے ہی چلا جا رہا ہوں، تو وہ اس لیے نہیں ہے کہ اس سے میری کوئی غرض یا میرے رب کی کوئی حاجت ہے۔ اگر دعوت مانتے ہو تو فائدہ سراسر تمہارا ہے، نہیں مانگتے کوئی اللہ کو پرواہ نہیں، اور اگر جھٹلاتے ہو تو پھر انجام کے لیے تیار رہو، جیسے یہ بھی بات انڈرسٹوڈ ہے نا اس میں، تو اسی لیے کہا جا رہا آخر میں فقط کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ بس تم نے جھٹلا دیا تو اب ضرور تمہیں اس کا عذاب چمٹ کر رہے گا۔ لزما جو ہوتا ہے جیسے کسی چیز کا ایک عرصے دراز تک کسی جگہ ٹھہرے رہنا، لازم کا لفظ اردو میں اسی سے ہے، یہاں پہ جیسے چمٹنے کے معنی میں ہے۔ آخرت کا عذاب تو ہے ہی ایسا کہ چمٹ کر ہی رہ جائے، تو اگر جھٹلا دیا، اللہ کو پکارا نہیں، اس کے راستے سے ہٹ گئے، تو پھر فسوف عن قریب ہی دھر لیے جاؤ گے، عذاب چمٹ جائے گا، اس سے جان چھڑا نہیں سکو گے۔ اس میں اس وقت کی جھٹلانے والوں کے لیے بھی سخت تنبیہ ہے، اور یہ کہ پہلے بھی جو اللہ کے جھٹلانے والے ایک سے ایک زبردست قوم، کس طرح جب انہوں نے اللہ کو جھٹلایا، اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوئے، کچرے کی طرح اٹھا کے وہ قومیں پھینک دی گئیں، اور اگر تم نے بھی رسول کو جھٹلایا تو وہ اسی انجام سے دوچار ہو سکتے ہو، جیسے یہ کہا جا رہا ہے۔ یہ بات جیسے ان سے کہی جا رہی ہے، لیکن یہ آیت ہمارے لیے بھی بڑی یاد دہانی ہے، ہم سے بھی یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر اللہ کو پکارتے ہو، اس کی بندگی میں آتے ہو، فائدہ تمہارا ہے۔ تمہاری نمازوں، تمہارے ذکر، تمہاری نیکیوں سے اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض نہیں، وہ تو تمہارے لیے تم نیکیوں کو پسند فرماتا ہے تاکہ تم اس سے بھلائیاں حاصل کرو۔ سوچے دنیا میں عزت اور وقت پانے کے لیے کیا کچھ انسان کرنا چاہتا ہے، کیا ہر انسان اپنے آپ کو کیا کچھ سمجھ بھی سکتا ہے، کیسے کیسے پیمانے انسان کے پاس ہے نا اپنے عزت بنانے کے لیے، اپنے آپ کو باعزت سمجھنے کے لیے، کسی پر نہ جتائیں تب بھی دوسروں کو کئی لحاظ سے اپنی نظروں سے گراتے بھی رہتے ہیں۔ یہ آیت انسان کو عزت اور وقت کا ایک اور ہی معیار عطا کرتی ہے۔ اپنے آپ کو تولنے کا پیمانہ اصل یہ ہے کہ ہمارے رب سے کیا تعلق ہے، ہم کتنا اس کو پکارنے والے ہیں۔ جس وقت اس تعلق میں کمی آ رہی ہے، دنیا کی فکر اور اس کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوں، تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت اپنے رب کی نظروں میں کیسے بے وقت ہو گئے ہیں۔ جس دن سوچیں ہم نے اپنے رب کو نہیں پکارا، عبادتیں غفلت کے ساتھ ہوئیں، آج ہمارے رب کو بھی ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے، آج کوئی وقت نہیں ہے ہماری۔ جس دن اپنے رب سے بہترین تعلق ہے،
اس دن ہمارے رب کے پاس ہماری عزت ہے. دوسروں کی نظر میں خواہ ہم کچھ نہ ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے فرشتوں کے ذریعے تحیہ اور سلامتی اور صلوات ہم تک پہنچ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں صحیح معنوں میں اس کی بندگی پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رحمت اور فضل سے اپنے ان بندوں میں شامل فرمائے جنہیں اس نے عباد الرحمن کا لقب دیا. جتنا بڑا مقام اور جیسے بہترین انجام کی خوشخبری ہے، اس لحاظ سے اگر دیکھیں جو کچھ ہم نے پڑھا ذرا یاد کریں تو کس طرح کرنے کے کام کتنے مختصر ہیں. اتنا بڑا مقام ہے، وہ غرفات اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ تحیہ اور وہ سلامتی کہاں. اس کے مقابلے میں سوچیں اس فانی دنیا میں کوئی مقام پانے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے تو اکثر انسانوں کو کس قدر محنت کرنی پڑتی ہے، کیسی کیسی مشکلات اٹھانی ہوتی ہیں. اور یہاں تو جنت کے ان اعلیٰ مقامات کی بات ہے، اور کرنے کے کام تو وہ ہے جن سے ہماری دنیا کی زندگی میں بھی ہم امن حاصل کر لیں، دنیا میں بھی ہمیں فائدے ہی حاصل ہوں. قرآن کے دوسرے مقامات پر بھی اسی طرح ہے، جیسے سورہ مومنون میں فردوس کے وارث ہو جانے کی بشارت ہے. فردوس جو جنت کا اعلیٰ مقام جس سے پتہ چلتا، اور کس کے لیے؟ وہ جو نماز میں خشوع و خضوع اختیار کر لیں، لغویات سے پرہیز، شرمگاہ کی حفاظت اور عہد کی پابندی. بس اور اس پر سوچیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اتنے بڑے بدلے کی بشارت. بالکل اسی طرح اس صورت میں بھی جو ہم نے ساری عباد الرحمان کی صفات پڑھی، کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو ہمارے لیے کرنا ناممکن ہو یا ہم کر نہ سکتے ہوں، یا کوئی بہت بڑی مشکل تک بھی نہیں اٹھانی ہے. صرف صبر کی ضرورت ہے. دل میں اگر موٹیویشن ہے، صحیح پتہ ہے کہ اس کا کیا بدلہ ہے، تو بالکل آسان ہو جائے وہ ساری چیزیں. تو انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ جنت کا راستہ، اپنے رب کی رضا، اس کے قرب کا راستہ ہمارے لیے آسان فرما دے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.